बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अकाल सागर नावल एपिसोड नंबर 5। सुंदरलाल 2-3 दिन तक इंतजार करता रहा कि कन्हैया लाल अपनी पसंदीदा जगह से वापस आ जाए, लेकिन जब कन्हैया लाल की तरफ से कोई खबर न मिली तो वो परेशान हो गया। महेंद्र लाल को भी अब बाप से खासी दिलचस्पी पैदा हो गई थी और खास तौर से ये मालूम होने के बाद कि उसके दोनों सालों ने कन्हैया लाल को जहर दिया था, वो खुद बड़ा शर्मिंदा हुआ। महेंद्र लाल खुद ही सुंदर के पास पहुंचा था। बड़े भैया, पिताजी को कई दिन हो गए आए नहीं। वो क्या भेजा थे आपने किसी को उन्हें लेने के लिए? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो खुद ही आ जाएंगे। नहीं बड़े भैया, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। अब तक जो कुछ हो चुका है वही बहुत बुरा हुआ। आप चले जाइए या फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चला जाता हूँ उन्हें लेने के लिए, सुंदरलाल ने कहा और फिर वो दयालचंद जोशी के घर पहुंच गया। वहां जोशी तो मौजूद न था, उसकी बीवी अलबत्ता मौजूद थी। उन लोगों के तो हालात बदल गए थे। जो कुछ सुंदरलाल उन्हें बाप के कहने पर दे गया था, अभी वो जमीन में दफन कर दिया गया और दयालचंद जोशी ने ये तय किया कि दुकान के बराबर दूसरी 2 दुकानें और खरीदे और उसमें खूब बहुत सा माल भरवा दे और घर बनवाए। बाकी रकम बेटियों की शादी के लिए महसूस कर दे। बल्कि बीवी से बात करते हुए उसने कहा था कि भगवान, अभी रिश्ते नाते की बात मत करना, जरा घर बन जाए, दुकान बड़ी हो जाए, कारोबार फैल जाए और लोगों को पता चले कि जोशी भी कुछ है, तब फिर अच्छे घरों के रिश्तेदार आएंगे। हमने जितनी रकम इनके लिए रख ली है, इसे ले देकर हम इन लोगों के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मांग सकते हैं। बीवी भी इस बात पर तैयार हो गई। बहरहाल सुंदरलाल ने जोशी की बीवी से कहा, बहन जी, जोशी तो दुकान पर होंगे, आप जरा मेरे पिताजी को बुला दीजिए। कन्हैया लाल, हाँ अंदर है वो। नहीं भाई जी, वो तो 2-3-4 दिन हुए हैं यहाँ से चले गए। सुंदरलाल का मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ वो चले गए, मगर कहाँ? घर तो नहीं पहुंचे? घर नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ गए? मगर तुम्हें उन्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए था। जोशी जी से तो मेरी बात हो गई थी। तुम्हें यकीन है बहन जी कि वो 3-4 दिन से घर वापस नहीं आए? हाँ सरकार, भला इसमें भी यकीन न होने की बात है? आप घर में देख लें। मैं जोशी के पास जाता हूँ, ये तो बुरा हुआ, सुंदरलाल ने कहा और फिर वो दयालचंद जोशी की दुकान पे पहुंचा। सुंदरलाल को देखते ही जोशी हाथ जोड़कर नीचे उतर आया। जय हो महाराज की, कैसे हैं आप? बड़े महाराज कैसे हैं? बड़े महाराज के बारे में पूछने आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर से होकर आया हूँ। हम समझे नहीं सरकार, जोशी ने हैरत से कहा। सुंदरलाल गौर से उसकी शक्ल देख रहा था। उसे जोशी के चेहरे पर सादगी नजर आई। उसने कहा, जोशी बड़े महाराज कहाँ है आखिर? तुम्हारे हाथ छोड़कर गए थे उन्हें। मगर सरकार, वो तो चले गए थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि उनका ख्याल रखना। वो अपनी यादाश्त खो बैठे हैं और उनके होशो हास ठीक नहीं। सरकार, बताए बगैर चले गए थे हमें। शायद आपको इस बात का पता हो कि उन्होंने करीम शेर को 20,000 रुपए देकर उससे उसका बेटा गुलाम शेर खरीदा है। बस गुलाम शेर को लेकर वो चले गए, फिर उसके बाद वापिस नहीं आए। बेटा खरीदा है? सुंदरलाल ने बड़े परेशान कुन लहजे में कहा। हाँ महाराज, करीम शेर हमारी बस्ती में रहता है। मुसलमान लड़की को खरीदा है उन्होंने। हम तो खुद हैरान थे, पर मालिक की बात मालिक ही जानते हैं। यार तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे तफसील से बताओ, सुंदरलाल ने कहा और दयालचंद जोशी ने सारी तफसील सुंदरलाल को बता दी। भगवान, जो कुछ वो कर रहे हैं दिमागी खराबी के आलम में कर रहे हैं। लड़का कितना बड़ा है वो, अच्छा खासा बड़ा है, समझदार है, तेज चालाक है। ये नहीं पता कि वो कहाँ गए, बिल्कुल नहीं। दयालचंद, तुम ऐसा करो कि दुकान बंद करो और मेरे साथ घर वापस चलो। करीम शेर से मालूमात हासिल करेंगे। करीम शेर से भी कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकती थी। सुंदरलाल परेशान घर पहुंचा। उसने महेंद्र लाल को सारी तफसील सुनाई तो महेंद्र लाल बोला, गलती हमारी है बड़े भैया। आप बताओ, क्या वो इस काबिल थे कि हम उन्हें घर से बाहर छोड़ दें? कैद करके भी तो नहीं रख सकते थे, इलाज कराने में भी नहीं ले जा सकते थे। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता, इंतजार ही करना पड़ेगा।
ذرا وی جی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ بیچارے ہری لال جی اس گھر کے بڑے وفادار تھے۔ مہندر لال کے ساتھ ہی گھر پہنچے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ویر جی الگ پریشان تھے۔ انہوں نے سندر لال سے یہی کہا کہ اس دوران ان کی ملاقات کنہیا لال جی سے ہوئی نہیں۔ بہرحال کنہیا لال کا یہ عمل سب کے لیے حیران کن تھا۔ 20,000 روپے میں انہوں نے ایک لڑکا خریدا، کتنی عجیب بات تھی۔ دونوں بیٹے کچھ بھی پتا نہیں چلا سکے کہ ایک دن سوامی جی سندر داس وہاں پہنچے۔ یہ ایک سادھو منش انسان تھے، جنگلوں پہاڑوں اور ویرانوں میں گھومتے رہتے، جاپ کیا کرتے، لیکن تھے نیک دل انسان، کسی کے خلاف تو کبھی کچھ کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتے، بس دین دھرم کی باتیں بتاتے رہتے۔ کنہیا لال سے دوستی تھی، کبھی کبھی یہاں آ جایا کرتے۔ اس بار بھی کوئی 1.5 سال کے بعد وہ یہاں پہنچے۔ جب بھی وہ گھر آتے ان کی بڑی خاطر مدارت ہوا کرتی، سب لوگ ان سے عقیدت رکھتے۔ سوامی جی کا استقبال پہلے کی طرح نہ کیا گیا کیونکہ سبھی پریشان اور الجھے تھے، لیکن جیسے ہی سوامی جی اندر داخل ہوئے انہوں نے گھر کے ایک ملازم سنتو سے کہا، سنتو یہ گھر میں بدبو کیسی ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہی سوامی جی، کچھ ہوا ہے اس گھر میں؟ کیا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں گئے یہ سارے کے سارے؟ سوامی جی مہاراج، آپ کو کنہیا لال کا واقعہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ اتنی دیر میں سندر لال اور مہندر لال بھی سامنے آئے۔ سنتو تو چلا گیا۔ وہ دونوں سوامی جی کو اندر لے گئے۔ معاف کیجیے گا سوامی جی، آپ کے آنے کی خبر مل گئی تھی مگر ہم ذرا پریشان تھے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آرام سے اپنی رہائش گاہ میں چلی جائیے، آپ کا کمرہ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے محفوظ ہے۔ مجھے کچھ وقت دو گے تم لوگ؟ ہاں ہاں کہیے کیا بات ہے؟ سنتو سے بھی میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ گھر میں کوئی بدبو سی آ رہی ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کنہیا لال کہاں ہے؟ آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہوا مہاراج؟ کیا؟ آئیے آپ کو بیٹھ کر بتاؤں، بلکہ اچھا ہوا آپ آ گئے، ہو سکتا ہے آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکے۔ سندر لال سوامی مہاراج کو لے کر اپنے مہمان خانے میں داخل ہوا، جہاں سوامی جی کے لیے ایک کمرہ ہمیشہ محفوظ رہا کرتا۔ سوامی جی کچھ پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ مہاراج یہاں تو بہت کچھ ہو گیا، زیادہ دن پہلے کی بات نہیں، اچانک ہی پتا چلا کہ پتا جی کا دیہانت ہو گیا اور ہم سب نے ان کا کریا کرم کیا۔ پتہ یہ چلا کہ پتا جی کو زہر دیا گیا تھا۔ بہرحال ان کا کریا کرم کر کے ہم انہیں شمشان گھاٹ لے چلے، لیکن راستے میں کسی پر اسرار طریقے سے ارتھی سے ان کی لاش غائب ہو گئی اور ہم خالی ارتھی لے کر شمشان گھاٹ پہنچے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لاش غائب کیسے ہوئی۔ بڑی لیدے مچی، پھر ہم چتا میں خالی ارتھی رکھ کر واپس آ گئے۔ بڑی سنسنی پھیل گئی تھی یہاں۔ تھوڑا ہی سمے گزرا تھا کہ ہماری بستی کے ایک بزرگ نے ایک عجیب و غریب اطلاع دی۔ وہ یہ تھی کہ پتا جی مہاراج اس کے پاس موجود ہیں۔ ہم تو حیران رہ گئے۔ بہرحال وہاں جا پہنچے، پتا چلا کہ پتا جی اسے راستے میں ملے تھے۔ کوئی اپنے آپ سے بے خبر۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمیں پہچانا، مجھے سندر لال کہہ کر مخاطب کیا۔ مہندر اور سارے گھر والوں کو بھی جانتے تھے، لیکن اپنے بارے میں پوچھتے تھے کہ میں کون ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال ہم انہیں یہاں لے آئے۔ دیال چند جوشی یعنی اس بزرگ سے بڑے متاثر تھے، چنانچہ تھوڑے دن کے بعد وہ پھر بزرگ کے خان چلے گئے۔ اس کی کچھ مالی مدد کی انہوں نے، لیکن خیر بزرگ نے اتنی سیوا کی تھی پتا جی کی کہ اسے کچھ دینا ہمیں برا نہ لگا۔ بہرحال مہاراج یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ دوبارہ ہم بزرگ کے ہاں پہنچے کہ پتا جی کو گھر لے آئے تو پتا چلا کہ وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے تھے اور انہیں گئے ہوئے 3 سے 4 دن گزر چکے تھے۔ ایک اور اطلاع اس بزرگ نے دی کہ محلے کا ایک لڑکا جو مسلمان کا بیٹا تھا 20,000 روپے میں اسے خریدا اور اسے لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے خفیہ طور پر آدمی کو بستی میں پھیلایا، باہر جانے والے راستوں پر بھی دیکھا، کچھ آدمی اب بھی آس پاس والی بستیوں میں گئے ہیں تاکہ پتا جی کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن ان کا کہیں کوئی پتہ نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا مہاراج کہ کیا ہوا ہے یہ۔ سوامی مہاراج پرخیال انداز میں گردن کھلا رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، سندر لال، یہاں تیری اس حویلی میں میں نے جس بدبو کا ذکر کیا تھا نا تجھ سے، وہ کوئی ایسی ویسی بدبو نہیں، کوئی بہت ہی گندی آتما یہاں سے گزری ہے یا یہاں آ کر رہی ہے۔ یہ اسی کی بدبو ہے جو اب تک پھیلی ہوئی ہے۔ تم اس دنیا میں رہنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سب گیان دیان کی باتیں ہیں۔ میں 3 دن تک ایک جاپ کروں گا، اس کے بعد پتا چلے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ کنہیا لال کہاں چلا گیا، ساری تفصیل میں تمہیں 3 دن کے چاپ کے بعد بتاؤں گا۔ مہاراج
ہم آپ کے داس ہیں، ہمیشہ ہی آپ کے چرنوں میں رہے ہیں اور آپ ہم پر مہربانیاں کرتے رہے ہیں۔ مہاراج آپ آرام سے چاپ کریں، مجھے جگہ بتائیں جہاں آپ چاپ کرنا چاہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ بس سندر لال ایک سنسان سی جگہ ہمیں بتا دے، اور بس اس بات کا خیال رکھنا کہ 3 دن تک کوئی ہمارے پاس نہ آئے، ہمیں پریشان نہ کریں۔ سندر لال نے حویلی کے وسیع و عریض حصوں میں سے ایک گوشہ سوامی مہاراج کے لیے منتخب کیا اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان تک پہنچا دی۔ یہ ایک برچی تھی جس میں سوامی مہاراج دونی دما کر بیٹھے گئے۔ انہوں نے اپنی چلی کا آغاز کیا۔ بہرحال سندر لال کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات تھے۔ گھر کے معاملات تو چل ہی رہے تھے، باپ بہرحال باپ ہوتا ہے۔ سندر لال کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے تھے کنہیا لال کے بارے میں، اور وہ 3 دن گزرنے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب سوامی نے اپنی اس رہائش گاہ سے برآمد ہوئے تو سندر لال تھوڑے فاصلے پہ کھڑا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوامی کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس سے سندر لال نے اندازہ لگایا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے سوامی کے پاؤں چھوئے تو سوامی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ادھر آ جا بیٹے۔ اکیلے میں جو کچھ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ تیرے لیے دکھ کی خبر ہے۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، آجا میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ سوامی مہاراج نے کہا، اسے لیے ہوئے اسی سنسان گوشے کے ایک حصے میں بیٹھے۔ ادھر کوئی نہیں آتا تھا، اور ویسے بھی سندر لال نے ان دنوں منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی کام سے کوئی بھی شخص اس طرف نہ آئے۔ 3 دن تک وہ خود شدید نگرانی کرتا رہا کہ سوامی کو انکشاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سوامی کے الفاظ نے سندر لال کے چہرے پر پلاہٹ دوڑا دی۔ اس نے کہا، جلدی بتائیے مہاراج، ہوا کیا ہے؟ بیٹا کہانی تو لمبی ہے، لیکن یہ 3 دن جو میں نے صرف کیے ہیں بلا وجہ نہیں کیے۔ ان 3 دنوں میں میں نے اس واردات کا سارا کچا چھٹا تلاش کیا۔ پہلی بات تو میں تجھے یہ بتاتا چلوں کہ کنہیا لال جی اس دن مر گئے تھے جس دن تم لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اس دن مر چکے تھے جس دن تم نے ان کی ارتھی بنائی اور لے کر چلے، مگر مہاراج وہ ارتھی پر سے غائب ہو گئے تھے۔ ہاں، اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ کیا؟ وہی تجھے بتانے جا رہا ہوں، جلدی بتائیے، میرا سانس اکھڑا جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا، بات ہی ایسی ہے، تو بتائیے کیا ہوا۔ چھوٹی سی ایک اطلاع ہے تیرے لیے، بہت دور کی بات ہے۔ ایک بستی میں ہیرا اچھوت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ہیرا اچھوت تھا، اور تم جانتے ہو کہ اچھوتوں کے ساتھ برہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ یوں تھا کہ ہیرا نوجوان تھا اور جوانی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ دریا پار برہمنوں کو بستی تھی۔ ایک برہمن کی بیٹی ہیرا کو پسند آئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا، لیکن جب برہمنوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ہیرا کو پکڑ بلوایا اور مار مار کر اس کی ہڈی پسلی توڑ دی۔ انہوں نے اسے بہت زخمی کیا اور پھر دریا میں پھینکوا دیا۔ ہیرا بدکار آدمی تھا۔ وہ دریا میں بہتا ہوا ایک جگہ جا نکلا، وہاں سے اسے ایک سنیاسی بابا ملا۔ یہ کالا علم جانتا تھا اور پہاڑوں میں بیٹھا اپنے گندے علوم کرتا رہتا۔ اس نے اپنے ان گندے علوم سے کام لے کر بہت سی لڑکیاں اغوا کرائی اور ان کے ساتھ وہاں سختیاں کرتا۔ ہیرا کو یہ ماحول ملا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سنیاسی مہاراج کے چرن چھوئے، ان سے کہا کہ وہ اسے اپنا شاگرد بنائے۔ اس نے اتنی خدمت کی اس کالے جادو والے کی کہ وہ اس سے خوش ہوا۔ اب ہیرا نے اپنے دل کی بات کہی اور سوامی مہاراج نے یعنی اس کالے جادو والے نے برہمنوں کی اس لڑکی کو اغوا کیا اور اسے ہیرا کے سپرد کیا۔ لڑکی ہیرا سے نفرت کرنے لگی۔ اس نے اسے کہا کہ اسے واپس بھیج دے، لیکن ہیرا بھلا اسے کہاں چھوڑ سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ ہیرا کو اس کا کوئی خاص افسوس نہ ہوا۔ اب اس کا دماغ بدل گیا۔ کالے جادو والے کے ساتھ رہ کر وہ اس سے گندا علم بھی سیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ حسین لڑکیاں اس کی خدمت میں آ جاتی۔ دونوں شیطان یہ کام کرتے کہ ادھر سے ایک مولوی کا گزر ہوا۔ یہ ایک مسلمان عالم تھا جو بہت دیندار تھا اور اسے بہت کچھ علم آتا تھا۔ یہ دونوں شیطان اسے نظر آئے تو وہ وہاں رک گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ لڑکیاں جنہیں وہ اغوا کر کے لائے ہیں ان کے گھروں میں پہنچا دی جائے، لیکن یہ نہ مانے، بلکہ انہوں نے اس مسلمان عامل سے جادو کی جنگ کی، مگر یہ اس پر قابو نہ پا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوامی تو مارا گیا، ہیرا چوت بھی شدید زخمی ہوا۔ عالم نے اس کا جسم اپنی قید میں کیا، لیکن اس کی آتما اس کے علم کے ذریعے باہر نکل گئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ مولوی نے اس کا بدن اپنے قبضے میں کیا اور اسے لے کر چل پڑا۔ پھر اس نے اس کے بدن کو ایک علم کے حصار میں قید کیا اور وہ بدن آج تک مولوی کے علم کے حصار میں ہے، لیکن ہیرا اچھوت کی آتما بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اب وہ بالکل بے یار و مددگار رہ گیا تھا، لیکن کالے جادو والے نے اسے جو علم سکھایا تھا اس سے کام لے کر
وہ دوسرے جسموں میں منتقل ہونے لگا۔ اس نے معلومات کی کہ اس کا بدن اسے کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو اسے پتا چلا کہ 7 پائل بچے قربان کرنا پڑیں گے، 7 پائل بھیڑ پڑیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم رہ گیا تو اس کی ساری شکتی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ اپنا جسم نہیں حاصل کر سکتی گا۔ وہ پائلوں کی تلاش میں چل کھڑا ہوا اور پھر اس نے کئی پائل مارے۔ شیطان کے چرنوں میں وہ ان کی بلی دیتا۔ اس وقت وہ ادھر سے گزر رہا تھا جب تم لوگ کنہیا لال کی ارتھی لے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کی آتما کو ایک بدن کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے خاموشی سے کنہیا لال کے جسم میں داخل ہو کر درختوں کی ایک شاخ پکڑی جس کے نیچے سے تم گزر رہے تھے۔ تم لوگوں کو احساس نہ ہو سکا، حالانکہ ارتھی ہلکی ہو گئی ہوگی۔ کنہیا لال وہاں سے نیچے اترا، لیکن وہ اصل کنہیا لال نہیں تھا، بلکہ ہیرا اچھوت کی آتما کنہیا لال کے شریر میں تھی۔ بس پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہوا، اور جیسا کہ تم نے بتایا وہ ایک مسلمان لڑکے کو لے کر وہاں سے فرار ہوا۔ اب وہ کہاں ہے یہ بات تو میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ 7 قربانیاں دینے کے بعد اسے اس کا جسم مل جائے اور وہ کسی اور کام سے لگ جائے۔ فی الحال وہ یہاں سے چلا گیا۔ تمہارے لیے بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ اب تمہارے پتا اس سنسار میں نہیں۔ ان کے لیے بس بھگوان سے دعا کرو۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ سوچو کہ وہ حاصل ہو جائیں گے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اگر بھگوان نہ کرے وہ واپس آ بھی جائیں تو یہ سمجھنا کہ وہ کنہیا لال نہیں بلکہ ان کے شریر میں ہیرا اچھوت ہے۔ سندر لال کام کے رہ گیا۔ اس خبر سے وہ شدید غم کا شکار ہوا کہ اس کے پتا اس سنسار میں نہیں، لیکن اسے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی۔ جادوگروں کی دنیا میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ نعمت خان سنگلی بدستور ڈاکے ڈال رہا تھا۔ وہ راتوں کو نکل جاتا اور پھر اس کے بعد اس کی واپسی کا کوئی وقت نہ ہوتا۔ پہاڑوں کی یہ زندگی غلام شیر کو بھی پسند آئی۔ باہر کی ہنگامہ آرائیوں سے یہ پرسکون فضائیں بہت اچھی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کو بھی یاد کرتا رہتا۔ نعمت خان سنگلی کی ماں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نعمت خان بھی جب آتا مسکرا کے اسے دیکھتا۔ کنہیا لال نے جو زخم اس کے لگائے تھے اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اچھی غذا اور اچھی دیکھ بھال نے اس کی صحت بہت اچھی کر دی۔ اب یہاں سے کہیں باہر جانے کو دل نہ چاہتا، کیونکہ جو کچھ اس پر بیت چکی تھی وہ بہت ہی خوفناک تھی، اور اکثر کبھی کبھی خوابوں میں وہ خوفناک کنہیا لال کو دیکھ لیتا تو اس کا دل دہشت سے کانپنے لگتا۔ اس کی سمجھ میں اب بھی نہ آیا کہ آخر کنہیا لال اسے ہلاک کیوں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو اس کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے رات کو خواب دیکھا، اس کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ گیا۔ دوسری صبح کو ماں نے اسے دیکھا تو بولی، کیا بات ہے بیٹا غلام شیر، کیسی طبیعت ہے تیری، بڑا نڈال نظر آ رہا ہے۔ ماں جی میں نے رات کو پھر وہی خواب دیکھا، غلام شیر نے کہا۔ نعمت خان سنگلی کی ماں کو غلام شیر ساری تفصیلات بتا چکا تھا۔ وہ خود حیران تھی، کہنے لگی خواب تو خواب ہوتے ہیں بیٹے، تو ان خوابوں کی پرواہ نہ کیا کر۔ یہاں میں ہوں، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ذرا ایک بار پھر مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتا۔ بس کیا بتاؤں ماں جی، اپنے گھر میں رہتا تھا، بہت غریب آدمی تھے ہم لوگ، بہت سے بہن بھائی تھے میرے۔ پھر ٹھاکر کنہیا لال نے 20,000 روپے میں مجھے خریدا اور اس کے بعد میری خوب خاطر مدارت کی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں گھماتا ہوا اس کالے مندر میں لے آیا، اور وہاں اس نے ایک خوفناک مجسمے کے سامنے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں یقیناً وہ کوئی گندے علم کرنے والا ہوگا۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، نہ جانے کہاں کہاں سے اپنی ناپاک خواہشات لے کر دنیا میں آتے ہیں اور پھر شیطان کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ ماں جی بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، جادو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے ایک سانپ کو مار کر پھینکا، اور پھر جب نعمت خان سنگلی وہاں پہنچے تو وہ سانپ زندہ ہو کر بھاگ گیا۔ کمال ہے، کیا چیز ہوتی ہے یہ جادو، کاش کچھ پتا ہوتا، مگر خوابوں کو دیکھنے کے بعد تو خوف نہ کیا کر۔ میں ہوں، میری زندگی میں تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں جانتا ہوں، ایک بات بتا۔ جی؟ کیا تیرے دل میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا؟ ماں کے سوال پر غلام شیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا۔ نہیں ماں جی، اب تھوڑا بہت سوچنے لگا ہوں۔ کیا؟ ویسے تو کنہیا لال کا ساتھ مجھے اچھا لگا تھا، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ گھر میں نہ کھانے کو ہوتا اور نہ پینے کو، پھر ایسے ماں باپ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ، جنہوں نے مجھے صرف 20,000 لے کر بیچ دیا۔ میں نہیں جانتا 20,000 کتنے ہوتے ہیں، ان سے کتنے کام بن سکتے ہیں، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ پر بہت روپے خرچ کیے ہوں گے۔
وہ لوگ مجھے 20,000 میں بیچ سکتے ہیں، میں انہیں یاد نہیں کرتا۔ ٹھیک کہتا ہے، ماں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، پھر بولی، لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ غلام شیر خاموش ہوا۔ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ نعمت خان سنگلی آیا۔ ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر مسکرا کر بولا، ماں اب تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ ماں نے نگاہیں اٹھا کر نعمت خان کو دیکھا اور بولی، کیا کہنا چاہتے ہو نعمت خان؟ میں نے تمہیں اپنے بدلے میں ایک بیٹا دے دیا۔ حالانکہ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں اسے اپنے راستے پہ لگاؤں تو کچھ عرصے کے بعد غلام شیر کا نام قرب و جوار کی آبادیوں میں دہشت کی علامت بن جائے گا۔ مجھے اس لڑکے کی آنکھوں میں بڑی ذہانت نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہترین ڈاکو بن سکتا ہے، لیکن ماں میں اپنے ذہن سے یہ خیال نکال چکا ہوں، یہ ڈاکو نہیں بنے گا، یہ تیرا بیٹا بنے گا۔ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک ساتھی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نعمت خان اس لڑکے کو یہاں سے نکال دو، کہیں اور پہنچا دو، ماں کے ساتھ یہ شہر میں رہے گا، اسے تعلیم دلواؤ، ماں کی تمام آرزو کو اس کی شکل میں پورا کرو، وہ جو کچھ تمہیں دیکھنا چاہتی تھی اسے بناؤ۔ کیا کہتی ہو ماں اس سلسلے میں؟ میری ایک تجویز ہے، اس لڑکی کو لے کر تم شہر چلی جاؤ، میں وہاں تمہارے لیے ہر طرح کا بندوبست کروں گا، ایک شاندار گھر، ملازم، ساری چیزیں مہیا کروں گا، وہاں تم دونوں ماں بیٹی کی حیثیت سے رہنا۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ تم ڈاکو نعمت خان سنگلی کی ماں ہو۔ اس لڑکے کو بھرپور تعلیم دلواؤ۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور نعمت خان سنگلی تڑپ گیا۔ ارے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے ماں؟ بس ٹھیک ہے رے، میں نہیں جاؤں گی، یہ بچہ بڑا اچھا ہے، مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن یہ میرا نہیں۔ نعمت خان، میرا بیٹا تو ہے، تو جب بھی یہاں سے کہیں جاتا ہے تو میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتی ہوں، تو انسانوں کی گردنیں کاٹتا ہے، انہیں لوٹتا ہے، اور میں اللہ کے حضور گر گراتی ہوں، عاجزی سے کہتی ہوں کہ الہی میرے بیٹے کو معاف کرنا، الہی وہ ہر مشکل سے محفوظ رہے۔ بڑی شرمندہ ہوتی ہوں میں نعمت خان اللہ کے سامنے، میرا ضمیر مجھے شرمندہ کرتا ہے، کہتا ہے بڑھیا تو اس بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے جو اس وقت بھی دوسری ماؤں کے بیٹوں کو زندگی سے محروم کر رہا ہوگا۔ میں رو کر کہتی ہوں میرے اللہ میں کیا کروں؟ نعمت خان، تو نے اگر مجھے شہر بھیج دیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے؟ میں کیسے دعائیں کروں گی تیرے لیے، اور کیسے مجھے صبر و سکون رہے گا؟ نعمت خان بری طرح بگڑ گیا۔ تو ہمیشہ جذباتی باتیں کرتی ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو مجھے بتا دے، یہ سچائیاں نہیں جو تو کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ کبھی کسی وقت پولیس میرے پیچھے لگ کر یہاں آ سکتی ہے، ان پہاڑوں پر ریڈ کر سکتی ہے، اس کے بعد ہر ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے، تو بھی زخمی ہو جائے گی۔ زخمی تو میں ہوں بیٹے، تجھے کیا معلوم میں کس قدر زخمی ہوں، ماں نے دکھ سے کہا، اور نعمت خان گردن ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دل پر ضربیں تو لگتی تھی، لیکن وقت نے جو کچھ سیا تھا اب اس سے خود گردن موڑ لینا نعمت کے بس کی بات نہ تھا۔ ادھر غلام شیر بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، یہ سب کچھ اپنی جگہ تھا۔ ادھر سام کے روپ میں ہیرا چھوٹ باہر نکل بھاگا تھا۔ شیطان کے مندر میں وہ غلام شیر کی بلی دینا چاہتا تھا، اس بلی کے بعد اسے غلام شیر کا جسم مل جاتا، ایک نوجوان لڑکے کا جسم۔ یہ اس نے بہت دیر کے بعد سوچا تھا۔ اس سے پہلے اس نے بہت سے جسم اپنائے اور الٹے سیدھے کام کرتا رہا، لیکن اس کی کارکردگی بہت زیادہ اچھی نہ رہی تھی۔ غلام شیر کو دیکھ کر اس نے یہ سوچا کہ ایک طاقتور بدن حاصل کرنے کے بعد وہ اس مولوی سے جنگ کر کے اپنا جسم چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنا بدن حاصل کرے۔ باقی جہاں تک اس کے کالے علوم کا تعلق تھا تو وہ اس قدر اسے حاصل تھے کہ وہ اس سے بہت سے کام لے سکتا تھا۔ ہاں، اگر ساری بلی پوری ہو جائے تو پھر اسے ایک مہان شکتی حاصل ہو سکتی تھی۔ بہت سے جذبے تھے اس کے دل میں، مولوی کے خلاف کام کرنے کا جذبہ۔ دل میں اس نے سوچا کہ اپنا بدن حاصل کرنے کے بعد وہ ان سارے مسلمان عالمی کو ختم کرے گا جو کالے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ کالے جادو کے فروغ کے لیے وہ اعلیٰ پیمانے پر کام کرے گا۔ یہ سارے خیالات اس کے دل میں مچلتے تھے اور وہ مکمل طور پر کوشش کرتا۔ اس نے کئی منتر پڑھے تھے جن سے اسے شیطان کی قربت حاصل ہو گئی تھی، لیکن یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ شیطان کسی کو بھی طاقت نہیں دیتا، بلکہ جو خود طاقتور ہوتے ہیں انہیں حاصل کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ پورا ایک الگ شیطانی کھیل تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہیرا اپنے علوم میں ماہر ہو کر شیطان سے معاہدہ کرتا، وہ مولوی اس سے ٹکرا گیا جس نے اس کے سارے منصوبے پہ پانی پھیرا، اور نہ صرف یہ کہ اس کا بدن چھینا اس سے، اور اس طرح ہیرا کی آتما اس سنسار میں بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے مسلسل شکست ہو رہی تھی۔ نعمت خان سنگلی اس لڑکی کو لے کر چل پڑا اور ہیرا سام کی حیثیت سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔
نعمتان سنگلی کے گھوڑے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے اور ہیرا مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا، یہاں تک کہ نعمتان سنگلی اپنے ڈیرے پہ پہنچا اور ہیرا وہاں سے کچھ فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑا بے بس تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ رات کو نعمتان سنگلی کے ڈیرے میں گھس کر اسے کاٹے اور اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب رات آدھی کے قریب گزری تو وہ زمین پر رینگتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ پہاڑوں کے پر اسرار غاروں کے اندر روشنیاں ہو رہی تھی۔ ہیرے کا خیال تھا کہ اب سب سو چکے ہیں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکو رات کو چٹانوں میں خاموشی سے جاگتے ہیں کہ کہیں پولیس کا ادھر سے گزر نہ ہو جائے۔ ہیرا اپنی دانس میں سب کی نگاہوں سے بچتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جہاں نعمتان سنگلی موجود تھا کہ اوپر سے اسے دیکھ لیا گیا اور پھر اوپر سے پتھر برسائے جانے لگے۔ ڈاکو سام سام چیخ رہے تھے۔ یہ پتھر اس طرح چاروں طرف سے پڑے کہ ہیرے کو زندگی بچانا مشکل ہو گیا۔ ایک پتھر اس کے دم پہ پڑا اور ہیرا شدت قرب سے تلملا گیا۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے ایک چٹان کے نیچے گھسنے کی جگہ مل گئی، لیکن اوپر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور جلدی سام کے بدن سے اپنی آتما کو نکالنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگا اور پھر اسے پتھروں کی آڑ ملتی چلی گئی، لیکن جو زخم اسے لگا تھا وہ شدید تکلیف دے رہا تھا اور ہیری کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہیں رک کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ شدید کرب اور بے چینی کے عالم میں وہاں سے بھی بھاگا۔ دم تقریباً کٹ چکی تھی، بہت سی پریشان تھا۔ کافی فاصلہ طے کیا، دانت بیچے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن ابھی اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ سے دور نکل آیا اور پہلی بار اسے ایک متحرک چیز نظر آئی۔ کوئی انسان تھا۔ ہیرا اس کی جانب بڑھا۔ یہ ایک فقیر تھا جو بستیوں میں بھیک مانگا کرتا، کچھ عرصے ایک بستی میں، کچھ عرصے دوسری بستی میں۔ اس وقت وہ سونے کی تیاریاں کر رہا تھا، خوب کھا پی کر آرام کر رہا تھا۔ اب اسے نیند آ رہی تھی۔ ہیرا وہیں رکا، وہ اپنی تکلیف سے آہستہ آہستہ کرا رہا تھا اور اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ فقیر سو جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد فقیر کے خراٹے گونجنے لگے۔ اب ہیرے کو اس کا کام کرنا تھا۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ سام کے بدن سے نکلا اور آتما کی شکل میں ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ فقیر کے بدن پر ایک سایہ سا گزر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیرے کی آتما فقیر کے بدن میں داخل ہو گئی۔ فقیر کی آتما اس کا بدن چھوڑ گئی۔ یہ ہیرے کی جادوگری تھی۔ اس نے جو کچھ سیکھا تھا اسے کام میں لا رہا تھا، لیکن کسی چلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان کے جسم میں داخل ہونا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ سوتا ہوا اور مرا ہوا انسان ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی آتما باہر نکال کر پھینکی جا سکتی ہے اور اپنی آتما اس کے بدن میں داخل کی جا سکتی ہے۔ فقیر کے جسم میں داخل ہونے کے بعد اس نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ کم از کم اس شدید تکلیف سے تو نجات مل گئی تھی جو سام کی دم میں چوٹ لگنے سے پیدا ہو گئی۔ یہ بھی ایک عمل تھا جس بدن میں وہ ہوتا اس بدن کو پہنچنے والا ہر نقصان اسے نقصان پہنچاتا۔ بہرحال بڑی ہی تکلیف سہی تھی۔ فقیر کے بدن میں وہ دیر تک اسی طرح لیٹا ہوا آرام کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، جس طرح بھی بن پڑے غلام شیر کا جسم حاصل کیا جائے۔ یہ طاقتور بدن اسے مدد دے سکتا تھا اور وہ اس مسلمان عالم سے اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے جنگ کر سکتا تھا۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ اس مولوی کو نہیں چھوڑے گا جس نے اس کا بدن اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بہرحال اس کے لیے چاہے کتنی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام شیر کے پاس اس شکل میں پہنچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ رات تو اس نے وہیں گزاری، سام کی حیثیت سے کافی فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا اور اب یہ فاصلہ اسے واپس طے کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فقیر کی جھوپڑی میں بہت کچھ موجود تھا جو اس نے کھایا پیا۔ یہ فقیر جس طرح عیش کرتے ہیں اس دور میں عام انسان ان کے عیش و عشرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو دن پر محنت مزدوری کر کے شام کو چند پیسے کما کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، ذہنی طور پر مطمئن اور مسرور بے شک ہوتے ہیں، مالی طور پر اتنے مطمئن نہیں ہوتے جتنے ہی تھوڑی سی دیر میں محنت کر کے کما لینے والے فقیر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ذمہ داریاں کچھ لوگوں کی ہیں کہ وہ ان فقیروں سے عوام کو نجات دلائیں اور ملک کی پیشانی پر لگا یہ بدنما داغ مٹا دے۔ اس وقت آپ کتنے ہی ضروری کام کے لیے کسی انسان کو طلب کریں، ملے گا تو بہت مہنگا، لیکن یہ فقیر اصل میں ان کی سوچ کا انداز مختلف ہے۔ صبح سے شام تک شدید محنت مشقت کر کے 100-125 کمانے کی بجائے 2-3 گھنٹے کام کر کے سینکڑوں روپے کما لینا زیادہ آسان نظر آتا ہے۔
اللہ کے نام پر دینے والے لوگ ان کی اداکاری سے متاثر ہو کر انہیں بہت کچھ دے جاتے ہیں، پھر بلا انہیں نوکری کرنے کی یا کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے۔ بہرحال یہ فقیر انہی میں سے ایک تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم میں ایک اور شیطان کی روح داخل ہو گئی تھی اور اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد آخرکار ہیرا نے واپسی کا سفر شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس جانب چلنے لگا جہاں نعمت خان سنگلی کا ڈیرا تھا۔ یہ فاصلہ اس نے کافی دیر میں طے کیا، جبکہ سانپ کی حیثیت سے اس کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ بہرحال جب وہ نعمت خان سنگلی کے علاقے میں پہنچا، شام کے کوئی 4-6 بج چکے تھے۔ یہاں اس نے ایک بیوقوفی کی تھی کہ ایک انسان کی حیثیت سے یہاں آیا۔ اصل میں یہ علاقے ڈاکو کے تھے اور ڈاکو بھلا کسی اجنبی انسان کو اپنے علاقے میں کیسے برداشت کر سکتے، ہر وقت پہرا رہا کرتا۔ انہیں پہرے داروں نے تو سانپ کو دیکھا، ایک چڑیا پر بھی ان کی نگاہ رہتی، چنانچہ اس فقیر کو فوراً ہی بلندیوں سے دیکھ لیا گیا۔ ڈاکو نے ایک دوسرے کو اطلاع دی اور بہت پھیل کر اس فقیر کے غاروں سے خاصی دور تک اس پر نگاہ ڈالی۔ ارے بھائیوں، میں درویش ہوں، سادھو ہوں، فقیر ہوں، بابا ہوں، میرے ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، افو کتنی زور سے مجھے رسیوں سے باندھا ہے تم نے، میرے تو ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ ڈاکو نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے علاقے میں لے آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسرے کو ہدایت کر دی کہ ذرا دور تک نظر رکھے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کے آدمی بھی ہوں۔ اس دوران ہیرے کی تلاشی بھی لے لی گئی۔ ہیرا بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا اپنا جادو ان حالات میں بے اثر تھا۔ چنانچہ بحالت مجبوری وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ اسے گھسیٹ کر غاروں کے پاس لے آئے اور پھر ایک جگہ اس کے پاؤں باندھ کر اسے بٹھا دیا۔